मैं एक यतीम बच्ची थी। चचा के घर परवरिश पाई और उन्हीं के बड़े बेटे से मेरी शादी हो गई। घर की लड़की घर में रही। मेरी ज़िंदगी में कोई तब्दीली नहीं आई। जैसे पहले तमाम घर का काम और हर एक की खिदमत करती थी, वैसे ही शादी के बाद भी करती रही। मेरे शौहर का नाम अयूब था। वो बहुत सादा दिल थे और मुझसे मोहब्बत करते थे। इन दिनों वो अभी कमाने के लायक नहीं हुए थे। हम अपने ससुर साहब के दस्ते नगर थे। इस वजह से मेरी और मेरे शौहर की हैसियत कम थी। मुझे उन सब की खिदमत में सुकून मिलता, क्योंकि ये मेरे अपने थे। चचा जान का हर हुक्म और फैसला बिला चूने चर्चा मानना पड़ता था। मेरी उम्र सिर्फ 12 बरस थी जब मेरी शादी हुई। एक दिन सुर्ख जोड़ा पहनकर मैं पलंग पर बैठी थी। अगले रोज़ चच्ची ने कहा, बेटी ये कपड़े उतार कर अलमारी में रख दो, कीमती हैं, खराब हो जाएंगे। और ये सादा जोड़ा पहन लो, किचन का काम तो तुम ही ने करना है। पलंग पर बैठी रहोगी तो काम पड़ा रहेगा, उसे कौन निपटाएगा। मैं समझ गई कि मेरे क्या फ़र्ज़ हैं। इनसे रूगर्दाने का तो मैं सोच भी नहीं सकती थी। यूं भी मैं कम सनी से इनके दबाव में थी। उन्होंने मेरे ज़हन को यूं अपने काबू में किया था जैसे कोई नाजुक सी परी किसी जिन या देव के कब्ज़े में होती है। बेशक वो मुझसे बहुत काम लेती थी, लेकिन इतनी बुरी औरत भी नहीं थी। उन्होंने कभी मुझे खाने पीने में तकलीफ़ नहीं दी। बीमार हो जाती तो इलाज मुआवजे में कोताही ना करती थी। लिबास भी अच्छा पहनाती थी। अक्सर बेशतर प्यार से बात करती थी। मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं थी। जब मेरे मियाँ कमाने के लायक हो गए तो मेरी भी इस घर में हैसियत बन गई। हमारा घर अब खुशियों का गवारा था। औलाद की कमी के बावजूद उन्होंने दूसरी शादी का ना सोचा। हमने औलाद की खातिर क्या क्या जतन नहीं किए। कोई हकीम डॉक्टर ना छोड़ा। बिनते मुरादें दरबार दरगाहें, पर जहाँ कोई बताता वहाँ चले जाते। हमने अभी तक उम्मीद का दामन थाम रखा था। इन दिनों मेरे शौहर के पास मोटरसाइकिल थी। एक रात सोने से कबल मैंने उन्हें तकलीफ से कराते देखा। वो बोले, आज मैं मोटरसाइकिल पर जा रहा था कि अचानक एक गली से एक लड़का निकला और मेरी मोटरसाइकिल के सामने आ गया। उसको बचाते हुए मैं सपने में हो गया। अयूब की तकलीफ का दिल कांप गया। मैं रोने लगी तो आंखों ने कहा, अभी तो तुम मेरी ज़रा सी तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर पा रही हो। अगर मैं मर गया तो फिर क्या करती। मैंने उनके मुंह पर हाथ रख दिया। खुदा ना करे आप हमेशा सलामत रहें। मैं पहले मरूंगी, फिर हमने कहा हम इकट्ठे जिएंगे और इकट्ठे मरेंगे। वक्त गुजरता रहा। इस वाक़ये के तीसरे साल अल्लाह ताला ने मेरे ख़ावंद को कारोबार में इतना मुनाफा दिया कि उन्होंने एक नई गाड़ी खरीद ली। हम उस नई गाड़ी में किसी की बताई हुई जगह पर गए। बच्चे के लिए दुआ मांगी और वहाँ अयूब के दोस्त के यहाँ एक दिन ठहर गए। मेरे शौहर को मुझसे इतनी मोहब्बत थी कि जहाँ भी जाते अयूब ना सिर्फ बहुत इसरार करते, बल्कि सबसे अच्छा सूट पहनने को कहते, बल्कि तमाम जेवर भी मुझे पहनाते थे। इस दिन भी मैंने सबसे अच्छे कपड़े पहने और काफ़ी जेवर पहना हुआ था। मेरी नंद भी साथ थी। एक जगह गाड़ी खड़ी करके हमने कोल्ड ड्रिंक पी। हंसते मुस्कुराते खुश खुश वापस आ रहे थे कि अचानक एक तेज़ रफ्तार ट्रक सामने आ गया।
مجھے بس ایک دھماکہ سنائی دیا۔ اس کے بعد مجھے نہیں معلوم کہ کیا ہوا۔ میرے شوہر کا تمام جسم گاڑی میں پھنس کر زخمی ہو چکا تھا۔ انہیں رک رک کر سانس آ رہا تھا اور جسم سے خون ابل ابل کر گاڑی کو رنگین کر رہا تھا۔ مجھے بھی کافی چوٹیں آئی تھیں، زخموں سے خون بہہ رہا تھا اور میری سانس بھی برائے نام چل رہی تھی۔ البتہ میری نند جو پچھلی نشست پر بیٹھی تھی، اسے بہت معمولی چوٹیں لگی تھیں۔ وہ پوری طرح ہوش و حواس میں تھی۔ جائے حادثہ پر بہت سے لوگ اکٹھے ہو گئے۔ ہمارے پیچھے ایک گاڑی آ رہی تھی جس میں میاں بیوی سفر کر رہے تھے۔ در حقیقت انہی لوگوں نے ہماری مدد کی۔ وہ ہمارے محسن تھے۔ انہوں نے اپنی کار روکی اور ہمیں کچھ لوگوں کی مدد سے نکالا۔ انہوں نے دیکھا کہ میرے شوہر کی سانس باقی ہے، جبکہ بے حس و حرکت ہونے کی وجہ سے میں تقریباً مر چکی تھی۔ وہ ہمیں جلد از جلد ہسپتال لے گئے۔ اس عورت نے کسی کو بھی ہمارے قریب نہ آنے دیا اور تمام زیور اور گھڑی اتار کر فرش میں رکھ لی۔ لوگوں کی مدد سے کار میں ہمیں ڈالا اور پولیس کی کارروائی کا انتظار کیے بغیر ہسپتال لے گئے، جہاں میرے شوہر اور میں انتہائی نگہشت کے وارڈ میں داخل کر لیے گئے، جبکہ میری نند کی مرہم پٹی کر کے اسے رخصت کر دیا گیا۔ میری نند نے گھر فون کر کے اطلاع دی۔ اطلاع ملتے ہی گھر والے ہسپتال آ گئے۔ شاید میرے شوہر کی سانسیں گھر والوں کے انتظار میں ہی کمزور ہو گئی تھیں۔ ان کے آتے ہی انہوں نے دم توڑ دیا۔ اب ڈاکٹروں نے میری جان بچانے کی ہر ممکن کوشش کی۔ ان محسنوں نے تمام زیور اور سامان میرے گھر والوں کے حوالے کیا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں یادداشت کھو چکی تھی۔ سب گھر والے میرے گرد جمع تھے، مگر میں انہیں پہچان نہ پا رہی تھی۔ ڈاکٹر نے ہر ممکن کوشش کی کہ میری یادداشت لوٹ آئے۔ اگرچہ میں میٹرک میں پاس نہیں تھی، لیکن میرا ذہن اس طرح کام کر رہا تھا جیسے کسی اعلیٰ تعلیم یافتہ آدمی کا ذہن ہوتا ہے۔ اس تبدیلی پر سب ہی حیران تھے۔ ایک ماہ تک میری یادداشت گم رہی۔ میں بے تحاشا غمازہ بھگت رہی تھی۔ بازوؤں کا ڈاکٹر نے 3 بار آپریشن کیا۔ رفتہ رفتہ زخم اچھے ہونے لگے۔ اس وقت تک مجھے علم نہیں تھا کہ ایوب فوت ہو چکے ہیں۔ گھر والے بھی بتاتے بھی نہیں تھے اور نہ ہی میں سمجھ سکتی تھی۔ ڈاکٹروں نے میرے گھر والوں کو مشورہ دیا کہ وہ مجھے دماغی امراض کے ماہر ڈاکٹر کے پاس لے جائیں تو شاید میری یادداشت لوٹ آئے۔ میری نندیں ساتھ تھیں۔ کار میں ہم جا رہے تھے کہ اچانک سامنے ایک تیز رفتار ٹرک آ گیا۔ کار کو ایک زوردار جھٹکا لگا اور مجھے محسوس ہوا جیسے میں ابھی نیند سے جاگی ہوں۔ یکدم مجھے ہوش آ گیا۔ میں نے حیران ہو کر ادھر ادھر دیکھا۔ کار چل رہی تھی۔ میری نندیں میرے گرد بیٹھی تھیں۔ میں نے ان سے پوچھا، گاڑی تو ایوب چلا رہے تھے، وہ کہاں ہیں؟ اچانک میری یادداشت لوٹ آئی تھی۔ مجھے وہ خوفناک حادثہ یاد آ گیا۔ بہنوں سے پوچھا، ہم کار میں کہاں جا رہے ہیں اور میرا شوہر کہاں ہے؟ انہوں نے بتایا کہ وہ کار کے حادثے میں زخمی ہو گئے تھے اور ابھی تک ہسپتال میں ہیں۔ انہوں نے یہ مناسب نہ سمجھا کہ دوران سفر مجھے اس اندھو ناحق حقیقت سے آگاہ کریں کہ ایوب فوت ہو گئے ہیں۔ البتہ انہوں نے یہ بتا دیا کہ میری یادداشت کھو گئی تھی اور وہ مجھے علاج کی غرض سے ہسپتال لے جا رہے تھے۔
مجھے پتہ چلا کہ میں 2 ماہ تک ہوش و حواس سے بیگانہ رہی ہوں تو بہت حیران ہوئی۔ میری یادوں کی زنجیر یادداشت کے لوٹ آنے تک محدود تھی۔ اب میں نارمل باتیں کر رہی تھی، سب کو پہچان رہی تھی۔ اس لیے گھر والے اسپتال لے جانے کے بجائے گھر لے آئے۔ مجھے اپنے محبوب شوہر کی موت کے صدمے سے بحالی میں 1 سال لگ گیا۔ سال بھر تک میرے سسرال والوں نے کچھ نہ کہا۔ اس کے بعد ان کا رویہ بدلنے لگا۔ نندیں مجھے فالتو شے سمجھنے لگیں کیونکہ اب میں پہلے جیسا کام کاج کرنے سے بھی قاصر تھی۔ حادثے کی وجہ سے بازو کی ہڈیاں ٹوٹی تھیں، اس لیے میں زیادہ کام کاج نہیں کر سکتی تھی۔ ساس مجھ کو دیکھتے ہی ٹھنڈی آہیں بھرنے لگتی تھی کیونکہ انہیں اپنا مرحوم بیٹا یاد آ جاتا تھا۔ چچا کا خیال یہ تھا کہ میری شادی کر دی جائے تاکہ باقی ماندہ زندگی کا کوئی آسرا تو ہو۔ اب تمام گھر والے اس کشمکش میں تھے کہ میرا کیا کریں۔ میری کوئی اولاد بھی نہیں تھی جس کے سہارے باقی زندگی کاٹ لیتی۔ نندوں کو مجھ سے تبھی دلچسپی ہوتی جب میں ان کے کام دوڑ دوڑ کے کرنے کے قابل ہوتی۔ میں زیادہ پڑھی لکھی نہیں تھی کہ کہیں ملازمت کر لیتی۔ بیکار آدمی کس کو بھاتا ہے، وہ تو ایک مستقل بوجھ ہوتا ہے۔ اب سوائے دیور کے گھر میں کسی کو میرا خیال نہ تھا۔ حیران تھی کہ جس گھر کو پیدائش کے وقت سے اب تک اپنا گھر سمجھتی آ رہی تھی اب وہی میرا نہیں تھا۔ اپنے ہی گھر میں اجنبی بن گئی تھی۔ مجھے اجنبیت سے دوچار کرنے والے کون تھے؟ وہی لوگ جنہیں میں اپنا کہتی تھی اور اپنا سمجھتی تھی۔ یہ صورتحال میرے لیے ناقابل برداشت ہوتی جا رہی تھی، لیکن میں مجبور تھی۔ دوسری شادی کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ مجھے اپنے مرحوم شوہر سے اتنی محبت تھی کہ اب تو ان کی یادیں ہی میری زندگی کا سرمایہ تھی۔ چچا بھی عجب گو کی کیفیت میں تھے۔ ایک طرف بیٹے کی موت کا صدمہ اور دوسری جانب بھتیجی کی آئندہ زندگی کی فکر۔ ابھی میری نندوں کی شادی بھی ہونی تھی۔ یہ لوگ میری دوبارہ شادی کے تذکرے کرنے لگے تھے۔ ایک تو شوہر کی موت کا اتنا صدمہ تھا کہ جانے میں زندہ کس طرح تھی۔ میری تو دنیا الٹ گئی تھی۔ ایک لمحے میں سب کچھ بدل کر رہ گیا تھا۔ مجھے چپ سی لگ گئی۔ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ایسا ہو جائے گا۔ میرے سسرال والے جانے کیوں اتنے پریشان تھے۔ انہیں دن رات ایک ہی بات سوچتی تھی، اب اس کا کیا بنے گا، یہ زندگی کیسے گزارے گی۔ صرف ایک میرا دیور تھا جو کہتا تھا اس کے حال پر چھوڑ دو، جو اس کا نصیب ہوگا وہی ہو جائے گا۔ آپ لوگ اس کو کیوں پریشان کرتے ہو۔ جب میں نے دیکھا کہ اس گھر میں ایک دیور ایسا ہے جو میرے بارے میں ہمدردی سے سوچتا ہے تو میں اسے اپنا ہمدرد سمجھنے لگی۔ سوچتی تھی کہ گھر میں بس ایک انسان ایسا ہے جس کو میرے دکھ کا احساس ہے اور وہ میرا دیور تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ میری مرضی کے بغیر کوئی بھی در بدر کر دے۔ وہ کہتا تھا یہ گھر زہرا کا ہے، جیسے پہلے تھا ویسے ہی اب بھی ہے۔ اگر کسی نے اس کی کفالت کو بوجھ سمجھا تو میں اس کی کفالت کروں گا۔ حسن کی بار بار حمایت سے گھر والوں کا ذہن دوسری طرف چلا گیا۔ وہ سمجھنے لگے کہ وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ جب یہ خیال ان لوگوں کے ذہن میں آیا تو بات زبان پر بھی آ گئی۔ اس بات کا سننا تھا کہ دل کو دھچکا لگا۔ میں نے کہا اب یہ ظلم بھی مجھ پر ہونا تھا۔ میں تو حسن کو اپنے چھوٹے بھائی کی طرح سمجھتی تھی۔
اور آپ لوگوں نے ایسا کہہ کر میرا کلیجہ ہی نکال لیا ہے۔ میں رونے اور دکھ کرنے پر حسن نے تسلی دی کہ تم کچھ مت سوچو، اور جو دوسرے سوچتے ہیں انہیں سوچنے دو۔ ہر انسان کو اپنی سمجھ کے مطابق سوچنے اور سوجھ بوجھ کے مطابق بات کرنے کا حق ہے۔ پہلے تو میری ساس اس بات کا بے حد برا مناتی تھی کہ حسن کیوں میری حمایت کرتا ہے اور مجھ سے ہمدردی کرتا ہے، لیکن بعد میں جب چچا نے بچیوں کو کچھ سمجھایا تو وہ کسی اور ہی سچ پر سوچنے لگیں۔ ایک دن جب میں بخار میں پڑی پھنک رہی تھی، وہ میرے کمرے میں آئیں، ہمدردی سے میرے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر بولیں، بیٹی، میں کب چاہتی ہوں کہ تم ہمارے گھر سے کہیں اور جاؤ۔ اگر تم مان جاؤ تو ہم تمہاری شادی حسن سے کرنے کو تیار ہیں، کیونکہ رات تمہارا خاوند میرے خواب میں آیا تھا۔ اس کے ہاتھ میں پھول تھے۔ اس نے مجھ سے کہا، ماں، یہ پھول حسن اور زہرا کو دے دو۔ اس خواب سے میں نے یہی مطلب نکالا ہے کہ تمہاری شادی حسن سے کر دوں، تاکہ تم کو اپنا گھر چھوڑ کر کہیں جانا نہ پڑے۔ ایک تو بخار کی گرمی میرے وجود کو جلا رہی تھی، اوپر سے ساس نے ایسی بات کہی کہ میں جہنم جیسے الاؤ میں جلنے لگی۔ میں نے ساس کی طرف سے نفرت سے منہ پھیر لیا اور کہا، مجھے چند دن کی مہلت دیجیے، ٹھیک ہو جاؤں گی تو خود ہی کہیں چلی جاؤں گی۔ میرا یہ جواب سن کر وہ خاموش ہو گئیں اور کمرے سے چلی گئیں۔ میں سوچنے لگی کہ یہ لوگ کتنے خود غرض ہو گئے ہیں۔ کیا ان سے میرا کوئی دوسرا رشتہ نہیں ہے سوائے بہو ہونے کے؟ اگر میں ان کی بہو نہیں رہتی تو اس گھر میں رہنے کا حق نہیں ہے۔ اپنے کمرے میں منہ لپٹے پڑی رہتی تھی اور گھر کے تمام افراد سر جوڑ کر میرے بارے میں مشورے اور منصوبہ بندیاں کرتے رہتے تھے۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ ان لوگوں کا ساتھ نہیں دوں گی۔ یہ گھر چھوڑنا پڑا تو چلی جاؤں گی۔ 6 ماہ تک اندر ہی اندر کھچڑی پکتی رہی۔ کسی نے مجھے کچھ نہ کہا۔ ایک دن چچا اور چچی آئے اور کہنے لگے، بیٹی، ہم تیرے بزرگ ہیں، یہ تو تم مانتی ہو۔ ہم یہ نہیں چاہتے کہ تم ہمارے گھر چھوڑ کر کسی اور گھر جاؤ۔ پہلے تو ہماری بہو تھی، اب بیٹی بھی۔ تمہارے بارے میں سوچنا ہمارا فرض ہے۔ ہم نے حسن کو سمجھایا ہے اور وہ مان گیا ہے، اب تم بھی مان جاؤ، تاکہ 2 بول نکاح کے پڑھ کر ہم ایک طرف ہو جائیں اور بڑا بوجھ ہمارے سر سے اتر جائے۔ اس وقت میں نے ان سے الجھنا مناسب نہ سمجھا، بس اتنا کہا، آپ مجھے 2-4 دن سوچنے کی مہلت دیجیے۔ دل میں ٹھان لی کہ اب اس جھگڑے کو ختم کر دوں گی۔ کچھ کھا کر زندگی ختم کر لوں گی یا گھر سے نکل کر کسی دارالامان میں جا کر پناہ لے لوں گی۔ اس رات بہت رو رو کر دعائیں مانگ کر سوئی کہ اے اللہ، تو ہی میری رہنمائی کر اور مجھے کوئی اچھا رستہ سجا دے۔ حسن سے تو شادی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ آدھی رات تک کروٹیں بدلتی رہی، نہ جانے رات کے کون سے پہر نیند آ گئی۔ کیا دیکھتی ہوں کہ اب ایوب خواب میں آئے ہیں۔ ان کے ہاتھ میں پھول ہیں۔ انہوں نے کچھ پھول میری جھولی میں ڈالے اور کچھ حسن کو دیے اور کہہ رہے ہیں، تم حسن سے سمجھوتا کر لو، میں اسی میں خوش ہوں۔ اس وقت میری آنکھ کھل گئی۔ کیسا عجیب خواب تھا! میں کانپ کر رہ گئی، بستر پر پڑی لرز رہی تھی، پسینہ پسینہ ہو رہی تھی۔ کچھ عرصے پہلے یہی خواب میری ساس نے دیکھا تھا۔
اور میں سمجھتی تھی کہ وہ ایک جھوٹا خواب مجھے سنا کر اپنا مطلب نکالنا چاہتی ہیں۔ او میرے خدا! تو کیا وہی خواب میرے لاشعور نے دہرا دیا تھا؟ واقعی خواب تھا یا واقعی خواب میں ایوب آئے تھے؟ صبح تک میں جاگتی رہی اور سوچتی رہی، یہاں تک کہ اذان کی آواز میرے کانوں میں آئی تو میں ایک حتمی فیصلے پر پہنچ چکی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ چچا اور چچی میرے بزرگ ہیں اور انہیں میرے بارے میں سوچنے کا حق ہے۔ میں نے کلی طور پر اپنے آپ کو ان کے حوالے کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ جب چچی نے میرا فیصلہ پوچھا تو میں نے انہیں کہہ دیا، چچی جان، جیسی آپ کی مرضی، میں آپ کی بیٹی ہوں اور ماں باپ بیٹیوں کے بارے میں برا نہیں سوچ سکتے۔ یوں میں نے ہتھیار ڈال دیے۔ انہوں نے اپنے چھوٹے بیٹے کا نکاح مجھ سے کر دیا۔ کئی دن میں بھی بجھی سی رہی۔ دل اپنے پہلے شوہر کو بھلا نہیں پایا تھا اور دیور کو بطور شوہر ذہن قبول کرنے پر آمادہ نہیں ہوتا تھا۔ وقت بڑا طاقتور منصف ہے، ظالم و جابر حکمران ہے، اس کے سامنے کسی کی نہیں چلتی۔ رفتہ رفتہ ماضی کے گھاؤ بھرنے لگے۔ رحم نے حسن کو بطور شوہر تسلیم کرنا شروع کر دیا۔ حسن نے بھی میری مدد کی۔ وہ مجھے سمجھاتا، ہم سب تمہاری بہتری چاہتے ہیں اور ہم سب تم سے پیار کرتے ہیں، اس لیے بہرحال جو مشکل وقت تھا وہ گزر گیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میرے جسم میں توانائی آنے لگی اور میں زندگی میں دلچسپی لینے لگی۔ ایک دن حسن نے بتایا کہ میں نے بھیا کو خواب میں دیکھا تھا۔ اپنے گلوں سے پھولوں کا ہار اتار کر میرے گلوں میں انہوں نے ڈالا تھا۔ جب یہ خواب دیکھا تو میں نے تم سے شادی کا فیصلہ کر لیا۔ یہ کتنی حیرت کی بات تھی کہ ہم سب جو اپنی اپنی جگہ پریشان تھے اور کسی فیصلے پر نہ پہنچ پا رہے تھے، ایوب نے ہر ایک کے خواب میں آ کر ہماری مدد کی۔ ایک شخص کا بیان جھوٹا ہو سکتا ہے لیکن دین کا نہیں۔ ایک مسلم بھی اپنے اور غیر کے ماننے والوں کا اپنے پیاروں سے تعلق ضرور رکھتا ہے، بشرطے ہم انہیں دل سے یاد کریں۔ فرشتے نے ایک بار پھر مجھے اس گھر کے ساتھ ٹوٹی ہوئی منزل کو جوڑ کر جکڑ دیا۔ اگرچہ وہ حادثہ جس نے میرے شوہر کو مجھ سے جدا کر دیا تھا بھولتا نہیں ہے، میرا ذہن اب بھی کبھی کبھی خلاؤں میں بھٹکتا ہے۔ اکثر میں چہرے بھول جاتی ہوں، لیکن میری زندگی کو نئے راستے پر ڈالنے والے میرے محسن میرے چچا چچی ہیں، جن کو علم تھا کہ میں بانجھ ہوں۔ اگرچہ میں بعد میں حسن کے کئی بچوں کی ماں بنی، پھر بھی انہوں نے دوسری بار مجھے اپنے گلے سے لگایا اور میری تمام بے رخی و مخالفت کو سہ گئے۔ ورنہ جس یتیم بھتیجی کا شوہر وفات پا چکا ہو، اسے پیچھا چھڑانا کون سا مشکل کام ہے۔ اب مجھے لگتا ہے کہ حسن سے شادی کرنے کا فیصلہ صحیح تھا اور جو رویہ میرے چچا اور چچی نے مجھ یتیم سے اپنایا، ایسا بہت کم ہوتا ہے۔ ساس سسر یا کوئی بھی رشتہ برا نہیں ہوتا، بس ہماری کچھ غلطیاں ان رشتوں میں دراڑ پیدا کر دیتی ہیں۔ رشتہ نبھانا ہے تو اپنے دل میں ایک قبرستان بنا لیں جن میں اپنی غلطیوں کو دفن کرتے رہیں۔